मेरा ये फैसला गलत साबित हुआ। अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ही थी कि एकदम टायर बर्स्ट हो गया। अब मैं जैसे तैसे करके अपने तौर पे टायर चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। 2010 में यह वाक़या पेश आया था बासित के साथ। तो बासित का यह वाक़या उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कहते हैं कि मैं यूएसए के सिटी शिकागो का रेजिडेंट हूं और मैं एक कार शोरूम में एज अ डायरेक्टर काम करता हूं। काम के सिलसिले में मुझे डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता है। क्योंकि मेरा काम सेल्स का है तो क्लाइंट जिस भी सिटी में हो मुझे उनके पास जाके मीटिंग्स करनी होती हैं। मेरा पूरा वीक ही बहुत ज्यादा बिजी और थका देने वाला होता है। एक फ्राइडे में ऐसे ही बहुत थका हुआ अपने फ्लैट पे पहुंचा। थका हुआ तो था, लेकिन वीकेंड की खुशी भी थी कि ये वीकेंड फ्री है तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। नहा धोकर खाना खाने ही बैठा था कि मेरे बॉस की कॉल आ गई। अब उनका नाम मोबाइल में देखते ही मुझे कोफ्त हुई, लेकिन लाचार कॉल रिसीव करनी पड़ी। और वही हुआ जिसका डर था। कहने लगे कि एक इमरजेंसी आ गई है, जो दूसरे सिटी में कंपनी का शोरूम है वो अंडर स्टाफ है, तो तुम्हें एक वीक के लिए वहां ड्यूटी असाइन की जाती है। एकोमोडेशन के लिए होटल में रूम बुक कर दिया गया है और तुम्हें अभी ही निकलना होगा ताकि तुम सुबह वहां पर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। और जैसे ही सुबह वहां पहुंचो तो फौरन मुझे रिपोर्ट करो। अब मेरा वीकेंड में रेस्ट करने का जो प्लान था, जो खुशी थी, कॉल सुनने के बाद वो खत्म हो चुकी थी। मुझे जहां जाने का बॉस ने ऑर्डर किया था वो शिकागो से तकरीबन 3 घंटे का सफर था। और बुरी बात यह थी कि मौसम अच्छा नहीं था। शदीद ठंड थी और बारिशें भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। खैर तकरीबन रात के 8 बजे मैंने अपना सफर शुरू किया। अब शुरू के 2 घंटे तो बहुत पुरसुकून गुजरे क्योंकि बारिश रुकी हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ था। और अब सफर मुकम्मल होने में जो एक आखिरी घंटा बचा था उसमें अचानक न जाने कहां से एकदम मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। और जिस हाईवे पे मैं उस वक्त सफर कर रहा था बिल्कुल सुनसान था। दोनों अतराफ में घने जंगलात थे। मेरी गाड़ी के अलावा उस रोड के ऊपर ना तो आगे की तरफ कोई गाड़ी नजर आती थी ना पीछे की तरफ। रोड्स भी बिल्कुल स्मूथ थे, लेकिन परेशानी हो रही थी बारिश की वजह से। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे रास्ता सही से नजर नहीं आ रहा था। अब जब मैंने देखा कि रोड बिल्कुल सुनसान है तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा यह फैसला गलत साबित हुआ। अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ही थी कि एकदम टायर बर्स्ट हो गया। गाड़ी थोड़ी सी अनकंट्रोल हो गई, लेकिन मैंने किसी तरह कंट्रोल करके साइड पे पार्क कर दी। अब ये जो अचानक सी सिचुएशन हो गई थी और मौसम भी इतना खराब था तो मैं बहुत घबरा गया। थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के बस हालात को समझने की कोशिश करता रहा। सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि इतने वीरान और सुनसान जगह पे मुझे अपनी मदद आप ही करनी थी और रात के उस वक्त करीबन 10-10 हो रहे होंगे। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही रेन कोट पहना और बाहर निकल गया। मैंने टायर्स चेक किए तो स्टीयरिंग व्हील्स के साथ जो टायर था वो बर्स्ट हुआ था। अब मेरे पास टायर चेंज करने के लिए सारे औजार और एक एक्स्ट्रा टायर भी मौजूद था, लेकिन मसला ये था कि बारिश शदीद हो रही थी, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और ठंड भी इतनी थी कि मेरे हाथ जाम हो रहे थे। जहन में ये बात घूम रही थी कि जो भी करना है जल्दी से करो और यहां से निकलो। अब मैं जैसे तैसे करके अपने तौर पे टायर चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि मेरे आसपास कोई नहीं है तो मैं घबराता हुआ खड़ा हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो 4 लोगों को खड़ा पाया। मैं वाकई में उन चारों को देखकर एकदम से घबरा गया था।
کہ اچانک کچھ لمحے پہلے تو وہاں پہ کوئی موجود نہ تھا، تو یہ ایک دم سے کہاں سے آ گئے ہیں، اور نہ ہی آس پاس کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ مجھے گھبراتا دیکھ کر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے مجھے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، اور میں واقعی اس وقت اتنا گھبرا گیا تھا، اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جب میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے اوزار لے لیے اور ٹائر چینج کرنے لگا۔ اب میں وہاں کھڑے کھڑے اس شخص کو بھی دیکھ رہا تھا جو ٹائر چینج کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو 3 لوگ کھڑے تھے ان کو بھی۔ یا تو حالات کی سنگینی تھی یا کوئی اور وجہ، لیکن وہ چاروں مجھے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے قد، ان لوگوں کی جسامت بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ چاروں کافی لمبے قد کے اور چوڑے چوڑے تھے، لیکن ایک اور بات عجیب تھی، وہ یہ تھی کہ ان چاروں نے بہت ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو کہ موسم کے حساب سے بالکل بھی موزوں نہیں تھے، اور نہ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موسم ان کے اوپر کسی بھی طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ ابھی میں ان چاروں کے اوپر غور ہی کر رہا تھا کہ جو شخص ٹائر چینج کرنے کے لیے بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ایک اور حیرت کی بات تھی کہ چند سیکنڈز میں ہی اس نے گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا تھا۔ شاید اگر میں اس وقت ٹائر چینج کرتا تو مجھے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، کیونکہ بارش کی وجہ سے میں کچھ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف میری حیرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں بہت دیر سے ڈرائیو کر رہا ہوں، تقریباً 3 گھنٹے ہونے والے ہوں گے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اگر آپ لوگ وقت پہ نہ آتے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ لیکن ان چاروں نے میری بات کو شاید توجہ سے سنا بھی نہیں۔ اب جو 3 افراد پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرے قریب آ گیا۔ وہ میرے کافی قریب تو آ چکا تھا، لیکن اب بھی میں اس کے چہرے کو صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس نے بہت ہی عجیب انداز میں کچھ اس طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، اور اس ویرانے میں کیوں سفر کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے سوالات کرنے لگے گا، لیکن خیر پھر بھی میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ میں کون ہوں، کہاں جاب کرتا ہوں، اور ابھی کس سلسلے میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ ابھی میری بات بس ختم ہی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس نے یہ بات مجھ سے کہی اور ان چاروں میں سے 2 جنگل کے اندر چلے گئے۔ ایک تو سنسان راستہ، اوپر سے رات کا وقت ہو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، اور پھر وہ بارش۔ حالات اتنے زیادہ خوفناک لگ رہے تھے کہ اس کے کہنے کے باوجود میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس نے پھر کہا کہ آپ تھک گئے ہوں گے، ہمارے ساتھ جنگل میں آ جائیے، ہم یہیں رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرے ساتھ کچھ اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ میں ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ میرا دل دماغ کہہ رہا تھا کہ آگے صرف اور صرف خطرہ ہے، مجھے ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح کی کیفیت تھی کہ اس کو نہ نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاید میں ان لوگوں کے پیچھے جانے ہی والا تھا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے حواس پہ قابو پایا اور بات بنائی کہ میری گاڑی تقریباً روڈ کے بیچ میں ہی کھڑی ہے، بس آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اس کو صحیح سے پارک کر لوں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھا اور بیٹھتے ہی گاڑی کو سینٹر لاک کیا، اسٹارٹ کرتے ہی فل سپیڈ میں آگے بڑھا دی۔ گاڑی بڑھاتے ہی میں نے مرر میں ان لوگوں کو پیچھے دیکھا تو سڑک سنسان پڑی تھی، وہاں کسی کی بھی موجودگی کا کوئی آثار نہ تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے کانوں میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے گھبراہٹ اور ڈر کے مارے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی اور اس راستے کو اتنی تیزی سے عبور کیا کہ بس 10 سے 15 منٹ کے اندر ہی میں سٹی میں داخل ہو گیا۔ ٹائم دیکھا تو 11:30 ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنا مطلوبہ ہوٹل نظر آ گیا اور تب جان میں جان آئی۔ اپنے روم میں جا کے بیٹھا تب بھی کتنی ہی دیر تک بہت عجیب سا احساس ہوتا رہا۔
بار بار خدا کا شکر ادا کرتا کہ کس مصیبت سے میری جان بچا لی۔ نہ جانے وہ 4 لوگ کون تھے، وہ انسان بھی تھے کہ نہیں، نہ جانے جن تھے یا کوئی اور مخلوق، اور مجھے جنگل میں اپنے پیچھے آنے کو کیوں کہہ رہے تھے؟ میری گاڑی کا ٹائر بالکل نیو تھا، تو اچانک وہاں پہ برسٹ کیسے ہو گیا تھا؟ کیا وہ لوگ میری مدد کر کے مجھے ٹریپ کر رہے تھے؟ اب سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے حواسوں پہ قابو نہ رکھتا اور بر وقت فیصلہ نہ لیتا تو شاید آپ کو یہ سب باتیں بتانے کے قابل نہ ہوتا، یا شاید دنیا میں ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ واقعہ تو تھا باسط کا، لیکن یہ بھیجا تھا ہمیں وقاص احمد نے UK سے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وقاص احمد کے بھیجے گئے سارے واقعات بہت پراسرار ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کافی دلچسپ لگا مجھے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاب کے سلسلے میں بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہے کہ ایسی سچویشن آ جائے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے کس طرح سچویشن کو سنبھالا جائے اور کس طرح خطروں میں بھی اپنے حواس پہ قابو رکھا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اس واقعے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میرے دوست کے ساتھ کینیڈا میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا تھا کہ وہ ایک ہائی وے پہ ٹریول کر رہا تھا اور اس کی گاڑی ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی فیملی بھی اسی کے ساتھ تھی اور رات کا وقت ہو چلا تھا۔ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر فون گھمائے، لیکن کہیں سے بھی فوری طور پر کوئی مدد نہ آئی۔ تب وہ کہتا ہے کہ اچانک سے نہ جانے کس طرح سے جنگل میں سے 3 گاڑیاں باہر آئیں اور وہ لوگ اس طرح سے اس کے پاس آئے جیسے وہ سب جانتے ہیں وہ کس مشکل میں مبتلا ہے۔ نہ ان لوگوں نے اس سے زیادہ کوئی سوالات کیے، نہ اس سے یہ معلوم کیا کہ آپ کو کیا پریشانی ہوئی ہے۔ 2 گاڑیاں تو اس سے تھوڑا دور کھڑی رہی جبکہ ایک گاڑی قریب آئی۔ اس میں سے صرف ایک شخص باہر آیا، اس کی گاڑی کا جو مسئلہ تھا وہ حل کیا اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ 3 گاڑیاں آگے ہائی وے کے اوپر اور وہ ان کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد ہائی وے کے اوپر ایک ایسا موڑ آنا تھا جہاں سے اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف جانا تھا، اور اس طرح وہ وہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گیا اور وہ جو 3 گاڑیاں تھیں وہ سیدھی ہائی وے کے اوپر چلی گئیں۔ اب اس کو جو عجیب بات لگی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ سب معلوم تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، اس کی گاڑی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، اور ان لوگوں نے وہ سارے مسائل حل کر کے اس کو اس کے مقام تک خیریت سے پہنچایا، اور اس کے بعد وہ لوگ آگے چلے گئے۔ وہ تو خیر جن بھوتوں پہ یقین نہیں کرتا ہے، تو اس کا تو یہ خیال تھا کہ وہ کوئی خفیہ ایجنسی تھی جنہوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، اسی لیے ان لوگوں کو ساری بات معلوم تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید وہ لوگ اچھے ہی تھے کہ بخیریت اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو دوستوں، سنسان سڑکوں پر، ہائی ویز پر اکثر اوقات اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا آپ لوگوں کے کسی جاننے والے کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کچھ اور نئے سچے واقعات کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کو سنسان سڑکوں پہ یا ہائی ویز پہ پیش آئے واقعات انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو پلے لسٹ چیک کیجئے، میرے پاس ایسے بہت سارے سچے واقعات موجود ہیں جو میں پہلے سنا چکا ہوں۔ تو اس وعدے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں کہ پھر کچھ اور سچے واقعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔